अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर आपके पास आती है आज 9। मन नसर कौमहु अला गैरिल हक़्क़ि फ़हुव कल-बैरिल्लज़ी रदा फ़हुव यंज़ुरु बिज़नाबिही। तर्जुमा: जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपने कौम की मदद की तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो इसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो खुद भी इस पर जा गिरे। यानी अब इसकी तशरीह क्या आ रही है इसकी। इस हदीस मुबारका में इस्लामी अक़ुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का एक बड़ा सबब ये बयान किया गया है। यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपने कौम या कबीले का साथ देता है वो अपने कौम के साथ अपने आप को भी तबाह बर्बाद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़बान और इलाके की तफरीक के बग़ैर सच और हक़ का साथ दें और नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें, चाहे वो अपना कुनबा और कबीला ही क्यों ना हो। यानी इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, यानी जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में, चाहे वो कौम की बात हो, मुल्क की बात हो या अपने ख़ानदान की बात हो या किसी शख्स से ताल्लुक़ रखती हो, अगर आपने किसी भी नाजायज़ मामले में अपने कौम की या अपने घर वालों की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी धूप पकड़ कर लटक जाए। यानी ये समझे कि मैं बच जाऊंगा या मैं उसे बचा लूँगा तो खुद भी इसमें जा गिरेगा। यानी ऊँट जो क्योंकि वो इतना ज़्यादा भारी होता है, अगर उसकी धूप पकड़कर तुम उसे खींचना भी चाहोगे तो आप खुद नहीं खींच पाओगे, ना उसको खींच सकोगे, कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते बल्कि खुद भी उस कुएं के अंदर ही गिर जाओगे। बिल्कुल इसी तरह इसका बारे में बताया गया है। यानी किसी नाजायज़ मामले में अगर किसी का साथ दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप खुद भी उस नाजायज़ काम में उसमें बराबर के शरीक हैं। और इसी वजह से यानी जो है हमारे कौम या हमारा मुल्क या हमारी जो है नस्लें जो है तबाह बर्बादी का सामना करती है या तबाह बर्बाद हो जाती है और यही चीज़ माशरे की तबाही का सबब बनता है। यानी जब भी इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सच्चाई का साथ दें और बग़ैर सोचे समझे दें। यानी इसमें ना तो नस्ल का कोई फ़र्क होना चाहिए, ना कौम का होना चाहिए और ना ही ज़बान और इलाके की कोई तफरीक होनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये सच है और हक़ का साथ है। तो लिहाजा इसीलिए नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें बल्कि अपने कुल्लों और अपने कबीलों को इस चीज़ से जो है बचा कर रखें और कोशिश करें कि इन चीज़ों में आप किसी को भी अपने साथ शरीक ना करें और न किसी के साथ शरीक हो, ताकि आप जो है बुराइयों से बच जाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के तासुबात से बच जाए और अपने आप को जो और अपने कौम को जो है इसमें बचा कर रखें। इस हदीस में हमें ये भी बताया गया है कि अपने कौम को गलत कामों से यानी अपने बचा के रखें, उनकी हिमायत ना करें, यानी उनके गलत कामों में इनकी हिमायत ना करें और गलत कामों में ताउन करने के बजाय उनको उनकी ज़मीर को जगाएं, बताएं कि ये काम गलत है, तुम इस काम को गलत तरीके से अंजाम दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं, यानी उनको मिसालें देकर भी अगर हम समझा सकते हैं, नहीं अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जो फरमाया है ये फरमाया है कि यानी एक बेहतरीन रहनुमा उसूल हमें क्या बताया गया इसके अंदर कुरान पाक में कि सच्चाई का साथ दो और सच बोलो। यानी नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे के साथ ताउन करो, गुनाह और बुराई के काम में एक दूसरे के साथ ताउन ना करो। यानी सबसे अच्छा उसूल ये कि अगर कोई नेकी के काम कर रहा है तो उसको उसका साथ दिया जाए और उसके साथ ताउन किया जाए, ना कि बुराई के कामों में उसका ताउन किया जाए। होता ये आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग नाजायज़ कामों में तो किसी का साथ नहीं देते लेकिन नाजायज़ कामों में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं और इसी वजह से हमारा माशरा और नस्ल जो है तबाह बर्बादी का सामना करती हैं या तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए ख़ास में तासुबात से दूर रहना चाहिए, चाहे वह मुल्क का हो या कौम का हो या नस्ल का हो या फिर हमारी जो है अपनी बिरादरी वगैरह का हो। अपनी कौम से मोहब्बत कोई बुरी बात नहीं है, यानी अपने कौम से मोहब्बत भी करें, अपने वतन से मोहब्बत करें, अपनी बिरादरी से मोहब्बत करें, अपनी नस्ल से मोहब्बत करें, लेकिन क्या गलत कामों में उनका साथ ना दें। बल्कि ये तो फितरत के तकाज़ों के मुताबिक है कि हम अपने कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी जो है उम्मत मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन तासुब नहीं होना चाहिए, ना कौम में, ना ख़ानदान में, ना वतन से। बल्कि मोहब्बत करने का नाम ये नहीं है कि हम उसमें तासुब लें, बल्कि मोहब्बत करने का नाम तो ये है कि जुल्म को छोड़कर सच्चाई का साथ दें और उनकी मदद करें, ताकि जो है लोग जो है इस बुराई से बच सकें, हमारे कौम इस बुराई से बच सकें, हमारी जो है नस्ल इस बुराई से बच सके, हमारा मुल्क जो है इस तमाम बुराइयों से निकल कर पाक हो जाए।
ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ سے سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ رکھنا ہے، رویہ اچھا رکھنا ہے، یعنی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑے لینا ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو رہنما اصولوں کے اندر جو 4 اصول آپ کے پاس آتے ہیں، اخوت ہے، مساوات ہے، جمہوریت کے اندر جو چیز آتی ہے رواداری ہے اور عدل و انصاف ہے۔ یہ تمام 4 چیزیں ہمیں ایسی بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں اور درگزر کا معاملہ ہے اس کے اندر کہ اگر ہم یہ تمام چیزیں اپنے پاس اس میں جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہم یقیناً کسی بھی ناجائز معاملے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ جو ہے اس میں مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے خود کو برابر کا شریک کرنا ہے، یعنی بہتر ہے کہ ہم اس کے کسی کے ساتھ شریک نہ ہو ناجائز معاملے میں، اور قوم کی بھی اس طرح جو ہے مدد نہ کریں۔ ہمیں اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اپنے جو ہے مسجد مکرمہ میں، جیسے آپ بیٹھتے تھے مسجد کے اندر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی عہد جو ہے دور میں اس وقت قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جو ہے اس عورت کو لایا گیا، یعنی اس کا جو ہے جسے کہتے ہیں ہم قانون لے کے آیا گیا، اس کو لے کے عورت کو لے کے آئے، اس کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، بتایا گیا کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تو ان کو کیا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہے قریش کے لوگوں نے جو ہے کوشش کی کہ جو ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ معزز خاندان کی عورت ہے، لہٰذا اسامہ بن زید کے ذریعے بھی سفارش کرایا گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت سخت ناراض ہو، اور آپ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے بلا کر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، یعنی آپ جو ہے ہمیشہ کوئی بات اگر جو پوری قوم کے لیے اگر سمجھانے والی ہوتی ہے تو آپ سب کو بلا کر ایک خطبے کے طور پر سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے، اور فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی کہ ان کی نظر میں جو شرفت ہے انہیں کوئی غلط کام کرتا، ان میں سے اگر کوئی غلط کام کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی عام آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، یعنی اس سلسلے میں یہ حکم صادر ہوا ہے، چاہے وہ امیر خاندان کی عورت ہو چاہے غریب خاندان کی، چاہے اس آدمی کا تعلق اچھے اونچے خاندان سے ہو یا غربا سے ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ ایک سا ہونا چاہیے۔ اگر عدل و انصاف کے رویے میں فرق کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی قوم اور اپنی نسل کے ساتھ کو برباد کر رہے ہیں، تباہ بربادی کے دائرے پر کھڑا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک شائستہ اور مہذب خاندان اور مہذب قوم کا یہ کہ افراد کا یہ شعور اور نصیحت، یہ بات انہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اچھے اور برے اور نیک و بد میں تمیز رکھنا چاہیے، حق و باطل کے درمیان میں، خیر و شر کے درمیان میں، جائز و ناجائز معاملے میں کو سمجھنا چاہیے، کھرے اور کھوٹے کا اندازہ رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں ہر بات سمجھا دی گئی ہے کہ غلط کام میں اور ناجائز کام میں اور غیر قانونی کاموں میں کسی کی معاونت نہ کریں، کسی قوم کی مدد نہ کریں، نہ ہی کسی شخص کی مدد کریں، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ انسان خود ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، دانشوری کا تقاضا یہی ہے، اپنے معاشرے کو تباہی سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ ان کو تمام لوگوں کو جو ہے ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ غلط کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دیں، اور اس طرح سے بہتر ہے، یعنی ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں۔ آپ نے جو ہے ان کا ٹیپو سلطان کا قول سنا ہوگا، اور یہ بات اس کے اندر بھی آتی ہے، یعنی شیر کی ایک دن کی زندگی سے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گزاری جائے، یعنی عزت کے ساتھ معاشرے کے اس کے اندر جو ہے عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزاری جائے، بہادری سے زندگی گزاری جائے، سچ کا ساتھ دیا جائے، جھوٹ کا ساتھ نہ دیا جائے، یعنی اس کے اندر کیا ہے، ہمیں اپنے قوم کو جو ہے ناجائز معاملے میں مدد کرنے سے روکنا چاہیے، اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے تباہ و بربادی کا شکار نہیں ہوگا بلکہ اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کون کون سی مثالیں اس کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں، ان کو سمجھیے اور اپنی نوٹ بک سے اس کی تیاری کیجیے۔ بیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے 10 آتی ہے، حدیث نمبر 10 جو ہے آپ کے پاس، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ترجمہ کیا ہے، یقیناً مومنوں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔
یعنی تشریح اس کے اندر کیا دی گئی ہے؟ انسانی شخصیت کی اصل تصریح ایک آئینہ بھی اتنی صاف و شفاف پیش نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کا اخلاق پیش کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر و باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے، یعنی عیاں ہو جاتا ہے دوسرے انسان پر۔ حسن خلق کی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کے تفریقوں، نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کا نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس اور مخلوق خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کو بد اخلاق کہا جائے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص پیار و محبت سے پیش آتا ہے، آپ کی بات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے اور اچھی توجہ سے آپ کی بات پر غور کرتا ہے تو آپ اس کے زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں بھی یہی ہے کہ جس انسان کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو 10 لوگ اچھا کہیں گے، لیکن جن کا اخلاق برا ہوگا، جو بدتمیزی سے بات کریں گے، جو کسی کی تمیز نہیں رکھتے، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں رکھتے، تو ان سے لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت خراب ہے، یعنی یہ بہت بد اخلاق ہے۔ اخلاق کے اندر ضروری ہے کہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے، بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے، جواب دینے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے، یعنی یہی حسن سلوک ہے، یہی ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہے، اور یہی ہمارے دین اسلام ہمیں اس بات کی تکمیل کرنے کے لیے کہتا حکم دیتا ہے کہ آپس کے تعلقات کو بہتر کرو، لیکن کس کے ذریعے؟ حسن اخلاق کے ذریعے۔ حسن اخلاق سے آپس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں نہ لے کے آئیں تو یقیناً ہم بد اخلاق کہلائیں گے، اور ہمارا ظاہر و باطن دوسروں پر عیاں ہو جائے گا۔ وہ کس طرح عیاں ہوگا کہ جب ہماری زبان خراب ہوگی تو ہمارے زبان سے الفاظ خراب نکلیں گے، جب الفاظ خراب نکلیں گے تو ہمارے اخلاق برا ہو جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ملک گیری کرنی ہے تو زبان اچھی ہونی چاہیے، یعنی زبان شیریں تو ملک گیری، یعنی اگر آپ کی زبان اچھی ہے، شیریں ہے تو آپ سب کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان خراب ہے، بد اخلاق ہیں، آپ الفاظوں کا استعمال اچھا نہیں کرتے، یقیناً کوئی آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، بلکہ آپ سے لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ سب آتا رہتا ہے، یعنی نشیب و فراز سے انسان کی زندگی منور ہوتی رہتی ہے، عیاں ہوتی رہتی ہے، اور اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو برا کر لیں، اپنے اخلاق کو بد اخلاقی میں ڈھال لیں، بلکہ کوشش اور یہی ہے، اچھا انسان وہی ہے جو برے وقت میں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، یعنی صبر و تحمل، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، یہی ہمارے اخلاق کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یعنی تمام چیزیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے اور اپنی زندگی کو حسن اخلاق سے منور کیا جائے، تبھی ہم اچھا انسان کہلا سکیں گے اور ہماری ایمان کی تکمیل بھی پوری ہو سکے گی۔ یعنی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ ہماری زندگی کے روزانہ کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک بڑھیا جوتی اپنے دیوار سے ان کے اوپر روز کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانتے تھے، ابھر کے واپس جا کر اپنے کپڑے دھو لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو برا بھلا کہتا، لیکن آپ کا یہ حسن اخلاق یہ صبر و تحمل ہی ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، ایک دن وہاں سے کچرا نہیں آیا تو آپ وہاں جا کر اس کے گھر جا کر اس کی آپ نے تعزیت کی، اس کے بارے میں پوچھا اور اس کی خیریت معلوم کی۔ وہ آپ کی اخلاق سے اتنی زیادہ متاثر ہے کہ دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے کہ آپ کے اندر جو صبر و تحمل کا پیمانہ ہے، جو اخلاق کا پیمانہ ہے، وہ کسی بات اتنا اچھا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے مثالیں قائم کی، آپ کی مثالوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔
اگر آپ دیکھیں تو حسن اخلاق ہے کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے. اچھے اخلاق جو ہے اس کے لیے کامل ترین مومن بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال و دولت کی حوث سے دور رہیں، ضرورت سے دور رہیں. صرف مال و دولت اتنی ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، ورنہ اعلیٰ تعلیم لوگ جو ہے حاصل بھی کر لیتے ہیں تبھی ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. ہر شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا رعایا، استاد ہو یا شاگرد، اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو اگر مومن بنانا ہے اور اچھا مسلمان بنانا ہے تو اچھے اخلاق کے اچھے اصولوں کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہوگا. یعنی انسان کی اگر خوبصورتی اگر پوشیدہ ہے تو اس کے اچھے اخلاق میں ہی پوشیدہ ہے. اچھے اخلاق تو اس کی خوبصورتی کا آیا ہے. یعنی ایک آئینہ جو ہے اس کی صورت بتا سکتا ہے لیکن اس کی اخلاق کی پیمانہ نہیں بتا سکتا. اخلاق تو اس کی گفتگو بتا سکتی ہے. اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یعنی برے اخلاق سے دور رہنا چاہیے، اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے. یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو ہے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے، برے فطرت سے دور ہے، برے اخلاق سے دور ہے، بری عادتوں سے دور ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اچھا مسلمان ثابت کریں اور آپ کی ایمان کی تکمیل بھی اسی لحاظ سے پوری ہوتی ہے. یعنی حدیث کی جو جملہ آپ کے پاس آتا ہے، یعنی ترجمہ جو ہمارے پاس آتا ہے، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو علمی اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. یعنی مومن تو سب ہیں لیکن بہترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے، جو سب سے اچھا جو ہے اخلاق ہے وہی بہترین مومن کہلائے گا. آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا. واپس حدیث کو سمجھیے، پڑھیے اور یاد کیجیے. بیسٹ.